500 अरब, ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं। मैं एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, लाएं कोई, मैं आपके थ्रू ये कहता हूँ बड़ी आजिज़ी से, अल्लाह से डर के, किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट किसी की लेके आए जनाब, जो सजा जनाब यहाँ पे आप लिख दें वो मैं कबूल करता हूँ। एज ए मिनिस्टर कह रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा है वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि आप, मैंने जो यहाँ पे फिगर्स दिए हैं इसको आप चैलेंज करो तो आपको ज्यादा जहमत नहीं करना पड़ेगी, मैं आ जाऊंगा, आप स्पीकर के चैम्बर में आ जाओ, अपने चैम्बर में बुलाओ, मैं आके अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन करूंगा। पाकिस्तान की उम्र 80 साल होने को आ गई, इस तरह का प्रोग्राम पहले नहीं आया, अगर आज आया तो 1.5 year टाइम, ये आज जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो 1,71,000 लोग वो जो है ना अपनी छत अपना घर के तहत फैसिलिटेट हो गए। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, 1.5 साल से मैं खुद इस चीज को देख रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी कहानी है, लोगों को मैंने रोते हुए देखा। पॉलिटिक्स में सेकंड ओपिनियन भी मौजूद है, डिवीजन भी मौजूद है, सब कुछ है और सारी जिंदगी से ये है और ये जमहूरियत में यही होता है। आज बदतमीजी का कल्चर ज्यादा आ गया, अदरवाइज ये डिवीजन तो हमेशा से रही है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का आपको लेन देन नहीं चल रहा। पिंकी आ गई सर, अब तो गोगी आउटडेट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भाटिया एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद मी। आपको पता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह कहते हैं ना लाडला पंजाब है गए थे, जितने पंजाब है गए थे फिर होते माशाल्लाह सबसे खूबसूरत भी है पंजाब को कंसिडर करते हैं। पंजाब की बड़ी मज़ेदार स्कीम्स चल रही हैं, उसमें से कुछ स्कीम्स जो हैं वो वाकई बड़ी उनके ऊपर तनकीद भी की जाती है, लेकिन एक स्कीम जो है जिसने वाकई हिला के रख दिए, बिकॉज जितनी एप्लीकेंट्स उसके अंदर आए और जितना हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो शॉर्टेज भी आती है कहते हैं कि जी घरों की है। जहाँ हम घरों की बात करते हैं तो वहाँ हम पंजाब गवर्नमेंट की अपनी छत अपना घर की हाउसिंग स्कीम को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज जस्ट टू गेट सम नंबर्स स्ट्रेट, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो इसके अंदर 1.2 मिलियन एप्लीकेंट्स सबमिट हुए थे, जिसमें से 2 मिलियन पीपल रजिस्टर्ड और ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के लोन्स अप्रूव हुए थे। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 200 बिलियन इसका कलेक्शन हो चुकी हुई है। और फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं बिकॉज बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है इसके साथ साथ और भी ज़्यादा रजिस्ट्रीज हो रही हैं। अब इस स्कीम को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बहुत लोगों ने तनकीद भी की। आज उस तनकीद के लिए जवाब देने के लिए आए हैं। क्या इनका इंट्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ भाई जी, अगर आप लाहौर के हैं और अगर आप अंदरून के हैं तो आप इनके ख़ानदान को जानते हैं, इनकी लेगेसी को जानते हैं, प्योर पेडिग्री हैं। ही इज़ फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, 6 माशाल्लाह टर्म्स एंड फ्रॉम हिज फादर टू हिम सर्विंग दिस कंट्री बैक टू बैक। आज उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए, और वो कहते हैं ना कि अंदरून शहर है तो पहलवान फैमिली तो ना होते किमें हो सकता है, तो प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में वेलकम बिलाल यासीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं भाई? अल्लाह का शुक्र सर, ऑल इज़ वेल। सर यू लॉस्ट वेट? तो मैं तो समझता हूँ कि मैं तो खाने से दिन शुरू होता है और रात सोने से पहले तक खाता हूँ, और मैं तो आई एम वेरी मच वरीड अबाउट माई वेट कि जी मेरा तो वेट बढ़ता जा रहा है, समझ से बाहर है। वो एक्चुअली वो चॉइस करना होती है ना कि इतना कुछ घर में खाने को मौजूद होता है तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप डाइट प्लान को फॉलो कर सकें। ऑल्दो मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, वॉक करता हूँ, बट यू आर फ्रॉम अ पहलवान फैमिली, तो वो ओवरवेट तो नहीं होते? वो तो लाइक मैं तो एक्चुअली कभी भी नहीं की, मैं तो इस पॉलिटिक्स में ही किया जो भी किया। मेरी तो मोर देन हाफ ऑफ माई एज स्पेंड इन पार्क कॉरिडोर्स। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और लाहौर शहर की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे 6वीं दफ़ा 1997 से ऑनवर्ड मैं इस खेल में हूँ जिसको आप पॉलिटिक्स कहते हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 30वीं दफ़ा वज़ीर बना हुआ हूँ। और एक लंबी एक इनिंग है जो मैं ईयर्स गिनता हूँ तो मैं बड़ा डिप्रेशन में जाता हूँ कि मैं इतना बूढ़ा हो गया कि 1997 से ऑनवर्ड टुडे वी आर सिटिंग इन 2026, मीनिंग देयर बाय कि 29 ईयर्स से मैं मुसलसल काम नहीं कर रहा, मुसलसल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लोगों से अल्लाह की मेहरबानी के बाद अपने शहर के लोगों से मोहर लगवा के असेंबली में जाता हूँ। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि जी अच्छा बड़ा हो के डॉक्टर बनेगा, पॉलिटिशियन बड़ा कम लोगों का होता है, बट यू वर बोर्न एंड ब्रेड विद दिस पास्ट में। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड आपकी अपब्रिंगिंग जो थी अंदरून शहर के अंदर। बट सर हम बुनियादी तौर पे दाता दरबार की सराउंडिंग में बिल्कुल हमारा जब पाकिस्तान बना, और आपने हमेशा से वहीं से लड़ा है? जी हमेशा, अल्लाह का शुक्र है जी। आई एम द ओनली वन जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी ड्यू टू रिवर रावी, क्योंकि बैक पे रिवर रावी है, तो वो यहाँ रावी चेंज होएगा या मैं चेंज होऊंगा, दोनों जिद में है।
راوی کہتا ہے میں نے بھی ادھر سے بہنا ہے, میں بھی کہتا ہوں میں نے بھی ادھر سے الیکشن لڑنا ہے. کیا بات. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے, ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے برداشت کرتے ہیں, نہ صرف برداشت کرتے ہیں, محبت کے ساتھ مورے لگاتے ہیں. اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میری عمر گزر گئی. میں اسمبلی میں آ کے میں نے شیپ بنائی تھی, تو اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور میں آپ کو بتایا بھی شیو ہی ہے شیو تو ہے, بٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا جب اس وقت میں بس بوائے, تو اب تو میرے بچے ماشاء اللہ جوان ہیں. ماشاء اللہ. میرا تو ان گلی محلوں سے نا ایک رومانس کا ریلیشن ہے, اور بہت زیادہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لاہور ہو نہیں رہے جڑا پہلے ہوندا سی, مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. ان کے لیے نہیں ہوگا جو کنیکٹڈ ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ان ماؤں بہنوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان بچوں کے ساتھ, ان بوڑھوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان کے لیے لاہور وہی ہے. تو لاہور کا آپ کو پتہ ہے کہ لاہور اگر جو پراپر لاہور کی بات کریں تو وہی ہے لاہور جو داتا دربار کی سراؤنڈنگ میں بستا ہے, یا جو وال سٹی ہے. لاہور کا کلچر وہیں سے آپ کو نظر آتا ہے. میرا کہنا پہلے ہے نا, اب آپ دیکھیں آئی تھنک دا موسٹ وائبرنٹ, اگر آپ کلچرلی دیکھیں, ہسٹوریکلی دیکھیں, ہر شہر کا اپنا ہے, مگر جو لاہور نے جتنی گروتھ پکڑی اسپیشلی ان دا لاسٹ 20 ایئرس, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کو ورٹیکلی کی بجائے وہ ہارزونٹل جو پھیلنا ایک دم شروع ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی اتنے زیادہ آتے ہیں. مگر آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ڈیولپنگ پوائنٹ آف ویو سے, انفراسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ لاہور کو کٹیل کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ لاہور اس سے زیادہ اور پھیلنا؟ ایکچولی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس طرح لمبا ٹریول کرنے کے بعد, کیونکہ ایک تو کیپٹل سٹی ہے, پھر لاہور کی اپنی ایک پہچان ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لاہور کا ایک کلچر جو ہے, لاہور کے لوگ جو ہے نا کھلے دل کے لاہوری ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو بندہ بھی پاکستان میں بستا ہے, اور اسپیشلی اگر پنجاب کی بات کریں, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا گھر لاہور میں ہو. تو دیٹ از وائی لاہور کے جو ایک اسپریڈ ہے وہ اس وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے. بٹ میں یہ جانتا ہوں کہ جو بھی لاہور ایکچوئل لاہوری ہے, وہ لنکڈ ہے ود اولڈ سٹی. وہ پرانے شہر کے ساتھ ہی اس کا لنک ہے. آلدو کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ایریا بڑا کنجسٹڈ ہو گیا, لوگوں کی اپنی جو ریکوائرمنٹس تھیں بڑھ گئیں, تو وہاں سے لوگ نکل کے ان علاقوں میں, ان پوش ایریاز میں آئے. بٹ ان کے کنیکشنز, اور اگر ان کا دیکھا جائے بیک گراؤنڈ دیکھی جائے, تو وہیں سے جڑتی ہے. سر جہاں ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی, آپ اس ماشاء اللہ یور ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی منسٹری آپ کے پاس, اور اپنی چھت اپنا گھر, جتنا اس کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے, پریز کم آتا ہے, لوگ ہمیشہ اس کو کرٹیسائز زیادہ کرتے ہیں. بٹ جسٹ این اوور آل ور یو ریڈی فار دا رسپانس کہ بھائی 2 ملین پیپل رجسٹر ایک دم کریں گے, اور جس اسکیل کے اوپر اس کا آیا رسپانس, وہی پریپیئرڈ؟ ایکچولی ایک چیزیں ہیں, ان کو 2 پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے, اس کا ایک پولیٹیکل پارٹ ہے جو انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑے گا, بٹ میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں کہ میں خام خواہ کرٹیسزم اور خام خواہ وہ شہرت لوں جو کسی کی پگڑی کو ہاتھ ڈال کے لی جاتی ہے. آج انفارچونیٹلی فیشن میں یہ ہے. میں اللہ کا شکر ہے کہ اس اسکول آف تھاٹ کا بندہ ہوں جو اپنی پرفارمنس کے سر پہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. میں یہ کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میرے اوپوننٹ میں یہ خرابی ہیں. تو مجھے یہ یہاں پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو پولیٹیکل ڈویژن موجود ہے, اس میں جو ہماری اوپوننٹ پارٹی ہے, ان کے جو لیڈر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ووٹ دیں, میں 50 لاکھ گھر دوں گا. یہ بات سچ ہے. اس کو آپ اگر پولیٹیکلی لیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو بات سچ ہے. بٹ مجھے جب یہ دوبارہ سے ہماری گورنمنٹ آئی, تو مجھے چیف منسٹر مریم نواز شریف نے, میں اس سے پہلے 2 دفعہ سرو کر چکا ہوں ایز اے منسٹر, اور مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پورٹ فولیو ہم نے ہاؤسنگ کا دینا ہے. تو میرا جو پہلا میری ایک تھرسٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ 50 لاکھ گھر انڈر کنسٹرکشن ہیں, وہ دیکھوں جا کے کتنے گھر بن گئے ہیں, کتنے لوگ رہ رہے ہیں. تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے کوئی گھر نظر نہیں آیا. تو اس کے بعد میں نے جب سی ایم صاحبہ کو بتایا جی مجھے, اس کی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز تو تھیں لوگوں کے پاس, تو میں یہاں پہ آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے بڑے ویورشپ ہے, تو میں یہاں پہ دوبارہ بڑے ادب سے اور وداؤٹ میں لاؤڈلی نہیں بات کر رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بڑی ہمبلی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک گھر مجھے نظر نہیں آیا. میں اس کو دوبارہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ایک گھر نظر نہیں آیا. اس کے بعد پھر یہ جو چیف منسٹر کو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویژنری چیف منسٹر ہیں اور یہ ٹریڈیشنلی چیف منسٹر نہیں ہیں, تو انہوں نے پھر یہ ان کا یہ ایک برین چائلڈ تھا میاں نواز شریف کا, اور انہوں نے پھر سائن کیا کہ جی یہ ACAG جس کو اپنی چھت اپنا گھر کہتے ہیں, اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں, اور اس میں ہم پوری سپورٹ کے ساتھ ود فل تھروٹل اس پہ ہم پیسے بھی دیں گے, اور آپ اس کو دیکھو. اور دیکھتے ہی دیکھتے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو پروگرام ہے
میں اس کو دوبارہ سے احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں کہ انٹرسٹ فری لو کاسٹ ہاؤسنگ جو پروگرام ہے یہ دنیا میں اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے. ود ان اے ایئر اور یعنی فیو منتھس، یہ 1.5 سال سے کم عرصہ میں یہ 5ویں نمبر پہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیٹس. تھوڑے سے میں اس کی کی فیچرز بتا دوں کیونکہ آپ کا جو اس کا ری پیمنٹ پلان ہے وہ 7 ایئرس کا ہے. 9 ایئرس کا. 9 ایئرس کا ہو گیا. اچھا. اور منتھلی انکم مطلب اگر آپ کو 15 لاکھ تک کا اس میں لون دیا جاتا ہے جو کہ آپ 9 ایئرس کے اندر اس کو ری پے کر سکتے ہیں. منتھلی انسٹالمنٹ آلموسٹ 14-15 ہزار روپے 14,300 کی ہے. تو یہ اس میں لاہور میں اگر آپ کسی جگہ پہ جائیں نا تو آپ کو 2 کال کوٹریاں چاہیے ہوئے نا تو اس کا رینٹ بھی 14,300 نہیں ہے. تو دس از لائک دس کہ جی اگر آپ جو فرسٹ ورلڈ کنٹری میں چلتا ہے کہ جی آپ مارٹگیج پہ چیزیں لیتے ہیں تو یہ وہی بیسیکلی یہ وہی آئیڈیا ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی جو اسٹیٹ کی ڈیفالٹ نہیں ہے اور اس کے پاس 1 سے 5 مرلہ اربن سائڈ پہ اور رورل سائڈ پہ کیونکہ آپ کو لینڈ ہولڈنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں سے 1 سے 10 مرلہ جگہ ہے اور آپ نے اسٹیٹ کا کبھی بھی کوئی ڈیفالٹ نہیں کیا تو آپ ایلیجیبل ہیں. آپ چیف منسٹر کے پورٹل پہ جائیں اور وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیں اور اس کو بڑی کوئی کسی قسم کی ریکمنڈیشن نہیں ہے، کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے، کسی وزیر کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. پیورلی آن میرٹ کہ وہ اس کی ایک بیلٹنگ ہوگی، ڈیجیٹل بیلٹنگ ہوئے گی اور ٹرانسپیرنٹ وے میں جو بھی سلیکٹ ہوں گے ان کو گورنمنٹ جو ہے یہ اس کا موڈ آف پیمنٹ بھی ہے. اس پہ باقاعدہ طور پہ پوری سرچ کی گئی کہ اتنے بڑے پیسے لگنے ہیں، بلین آف روپیز اس پہ لگنے ہیں اور کوئی لے کے بھاگ گئے یا لوگوں نے ڈیفالٹ کیا تو اس پہ ان کی سیریسنس چیک کی جاتی ہے. پورے ادارے اس میں موجود ہیں، اس میں جو ایم ایف آئیز موجود ہیں جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹس یہاں پہ موجود ہیں، پھر بینک آف پنجاب موجود ہے، پھر ہمارے جو پی آئی ٹی بی جو ہے وہ اس کو بڑا ماڈرنائز طریقے سے اس کی سیکیورٹی کرتے ہیں. اور یہ لوگوں کو جن میں سیریسنس نظر آتی ہے جو اپنی فاؤنڈیشن تک کام خود کر لیتے ہیں ان کو فرسٹ سلاٹ میں ان کو 7.5 لاکھ دیا جاتا ہے. اور جب وہ اپنی کنسٹرکشن کرتا ہے اور جب یہ سلیب کی باری آتی ہے جس کو ہم حرف عام میں لینٹر کہتے ہیں، جب وہ اس پہ آتا ہے تو اگین اس کو 7.5 لاکھ کی اس کو دوسری جو ہے نا انسٹالمنٹ دی جاتی ہے. یہاں پر یہ بھی بات آتی ہے آپ انٹرسٹ وہ جو ڈسپلن ہے کہ مطلب پیسے ریکوری کر رہا ہے اینڈ آل دیٹ. ایک تو پہلے میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے ایک پرانی اسکیم کو مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ جی ایک اولڈ گورنمنٹ کی اسکیم کو اٹھا کے اس کو ری پالش کرنا، ریفربش کر کے بہتر کرنا، اس کے اندر اپنے چیلنجز آپ لوگوں کو کیا فیس کرنا پاکستان میں اس طرح کی وائی گو فار اے اسکیم. دیکھیں میں بٹ صاحب آپ کو نا کہتا ہوں پاکستان میں اس طرح کی کوئی اسکیم اس سے پہلے نہیں تھی. یہ پاکستان کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی اسکیم تھی جس کو جو برین چائلڈ تھا میاں نواز شریف کا اور اس کو بڑی شاندار طریقے سے امپلیمنٹ کروا رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. اس پہ بہت سوچ بچار ہوئی کہ جب لوگوں کو دیں گے اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، ایڈریس کون سی کمیونٹی کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تو بہت سمجھ کے بعد یہ سمجھ آئی کہ جو وہ بندہ جو اپنی محنت مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے اور اس میں خواہش ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس کو چینج کرے. اسٹیٹس چینج ہوتا ہے نا جس سے کہ آپ رینٹل بیس پہ رہ رہے ہیں کسی جگہ پہ، ایک آپ کی اپنی چھت ہو تو جو محنت کش ہے اس کے لیے جو چھت ہے نا وہ اس کا موٹر وے وہی ہے، بالکل اس کی میٹرو ٹرین وہی ہے، اس کے لیے دنیا میں جنت وہی ہے کہ وہ اپنے چھت اس کی اپنی چھت ہو. اور اس کو ایک ایزیسٹ وے ٹو پے بیک یہ بھی اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. کوئی انٹرسٹ اس پہ نہیں پڑ رہا، سارے کا سارا گورنمنٹ اس کو بیئر کرتی ہے. اور وہ ایک 3 مہینے میں یہ 3 سے 4 مہینے کا جو گھر ہے نا میں پریکٹیکلی اسپیکنگ بن جاتا ہے. اور وہ خود جو جس کلاس کو ہم نے ایڈریس کیا نا وہ خود اس میں لیبر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. کوئی ٹھیلے والا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ مل کے اس کا کوئی زیور بیچ کے کوئی پلاٹ لے لیا 3 مرلے 5 مرلے تو وہ پلاٹ اس کا ابنڈنٹ پڑا ہوا ہے. تو اس سے ایک ہوپ دکھائی چیف منسٹر مریم نواز شریف نے کہ آؤ اگر تم ولنگ ہو تو اپنا اسٹیٹس کو چینج کرو. اور اس نے پھر انیشیلی تو کوئی بندہ یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کا ماڈل آ سکتا ہے. بٹ آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں یہ دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ نمبر 1 پروگرام ہے. صحیح سے تو ایک ہماری آبادی بھی مطلب اسٹیبلش ہوتی کہ کتنی جلدی دنیا میں بہت سے ممالک ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں جہاں پہ آبادی ہمارے سے میچ کرتی ہے بٹ اس طرح کا پروگرام کوئی نہیں ہے. اور ایک چیز میں بٹ صاحب آپ کے ساتھ
ضرور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی پلیز کہ پچھلے کوئی 10 دن پہلے یا اس سے تھوڑے دن پہلے ہمیں موقع ملا باکو جانے کا چیف منسٹر کے ساتھ. تو جب میں بھی ان کے ساتھ تھا ایز اے منسٹر, میں بھی ساتھ تھا, تو جو پہلے الفاظ ہم نے ٹریول پہ جب سی ایم سے سنے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ شکر کا مقام ہے کہ آج ہم اس ٹریول پہ جا رہے ہیں. ہمیشہ جو حکمران ہیں, جو رولرز ہیں, وہ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں, جی سان کچھ دے رہے ہو, ساڑی مدد کرو. ٹریڈیشنلی تو ہمارے پاکستان کے ساتھ یہی ہو رہا نا. یہ پہلا پروگرام تھا کہ جو ورلڈ اربن فورم جو باکو نے ہوسٹ کیا, آذربائیجان نے ہوسٹ کیا, اس میں 140 ممالک کے نمائندے, ناٹ نمائنداز, جو ان کے نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3. نمبر 1 ہوتا ہے ان کا ہیڈ آف اسٹیٹ لائک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر. نمبر 2 ہوتا ہے ان کا وائس پریزیڈنٹ اور ڈپٹی پرائم منسٹر. نمبر 3 ہوتا ہے فورن منسٹر. ہم نے یہی سیکھا ہے, یہی پڑھا ہے. یہ 3 ہوتے ہیں جو آپ کے ہیڈز ہوتے ہیں. دا اونلی ون فرام پنجاب مریم نواز شریف وہاں پہ تھیں, اور امنگ 140 جو ممالک کے جو نمائندے تھے انہوں نے اتنا سراہا اس چیز کو. میں آئی وٹنس ہوں, مجھے گھنٹوں اس ہال میں بیٹھ کے تقاریر سننے کا موقع ملا. پرپس آف دس وزٹ باکو کی جو مطلب مین اس کا کیا پرپس تھا؟ اس میں ہمیں آذربائیجان نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ اپنا کوئی فلیگ شپ پروگرام اب لے کے آئیں. 140 ممالک کے جو ان کی جو سکسیس سٹوریز تھیں وہ وہاں پہ ان کے ہیڈ آف اسٹیٹس, ناٹ پروونشل ہیڈز, ہیڈ آف اسٹیٹس وہاں پہ آ کے بتا رہے تھے. وہاں پہ کنگز تھے, پرائم منسٹر تھے, پریزیڈنٹس تھے, ڈپٹی تھے یا فورن منسٹر تھے. صرف ایک پروونشل لیڈر مریم نواز شریف تھی جن کو انوائٹ کیا گیا ان کے ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرف سے, آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے. اور وہاں پہ گئے تو دیٹ واز امیزنگ. کتنی بڑی رسپیکٹ, میں تو اس کو آئی وٹنس کر کے آیا ہوں نا, اور اتنی پذیرائی وہاں پہ ہوئی کہ ان کے جو اب جس کو شاید میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اگر کسی جگہ پہ میرے لیفٹ پہ, کیونکہ میں ایز اے منسٹر وہاں پہ موجود تھا, میرے لیفٹ پہ چائنیز جو ان کا ڈپٹی پریزیڈنٹ تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, میرے رائٹ پہ ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں جو اس نیبرہڈ سے تھے ان کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے. تو جب چیف منسٹر کے آنے سے پہلے وہاں پہ منسٹر کو اسٹے کرنا پڑتا ہے فار این آور, تو میں وہاں بیٹھا تو میں نے جو الفاظ سنے اپنے اس پروگرام کے بارے میں اور مریم نواز شریف کے بارے میں, آنیسٹلی جو وہاں پہ لینگویج بیریئر موجود تھا, جو ہمارے آذربائیجان کے لوگ ہیں دے آر ناٹ گڈ ان انگلش, تو جس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے, چیف منسٹر کی جو ان کے جو انیشیٹو ہیں اور اس کی جس طرح سے تعریف کرتے تھے, وہ انفارگیٹیبل میموریز میں میری محفوظ ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ جو ہمارا جو جہاں پہ یہ سٹالز لگے ہوئے تھے, پورا اسٹیڈیم تھا جہاں پہ اولمپک ہوئی تھی, وہاں پہ جس دن چیف منسٹر کی انٹری تھی ہمارے نیبرہڈ سے انڈیا بھی تھا. تو 4-6 وہ جو ان کی جو لین تھی ان پہ چھوڑ کے انڈیا کا جو اسٹال تھا وہ بھی تھا. ہمارے وہاں پہ جو سفارتکاروں نے بہت شاندار کام کیا تھا, جن کو آپ امبیسڈر کہتے ہیں. تو ہماری ہاؤسنگ کا پوری ٹیم وہاں پہ موجود تھی, 6-7 لوگ وہاں پہ موجود تھے. 2 دن پہلے گئے ہوئے تھے, انہوں نے جو سیٹ اپ وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا تھا. اتنا وہاں پہ لوگوں نے وارم ویلکم دیا مریم نواز شریف کو کہ میں آپ کو یہ کوڈ کر رہا ہوں کہ 2 اسٹریٹس چھوڑ کے وہاں پہ انڈیا کا اسٹال تھا. انہوں نے اپنی سکسیس سٹوریز وہاں پہ فلیش کی ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ان کو کہنا پڑا کہ جی یہ سارے کا سارا کراؤڈ تو ادھر ٹلٹ ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ بھیجیں جو آ کے ان چیزوں کو ہمارے بھی طرف بھی اٹریکشن بڑھ سکے. یہ دیز آر فیکٹس میں نے خود دیکھی, اور میں خود پریزیڈنسی میں گیا. اس ڈنر پہ جس طرح سے لوگوں نے اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا کہ میں آپ کو ہوا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فاسٹسٹ گروئنگ پروگرام بن گیا. ابھی لوگوں نے 20 سال سے یہ جو پروگرامز ہیں جو لوگوں کو اپنے عوام کو سہولت دینے کے لیے لانچ کیے ہوئے تھے, ہم نے نہیں کیا. بٹ ابھی تو ہمیں ماننا پڑے گا, یہ تو آج تو سچ ہے نا کہ آج سے پاکستان کی عمر 80 سال ہونے کو آ گئی. اس طرح کا پروگرام پہلے نہیں آیا. اگر آج آیا تو ود ان اے ایئر ٹائم اور 1.5 ایئر ٹائم, یہ آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو 1,71,000 لوگ وہ جو ہے نا اپنی چھت اپنا گھر کے تحت فیسیلیٹیٹ ہو گئے ہیں. ان میں سے آؤٹ آف 1,71,000 کے سے زیادہ لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ان میں سے 1,05,000 لوگ اپنے گھر میں اپنی چھت میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہاں پہ محفوظ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. اور اس کی جو کہانی ہے, میں ہر ڈسٹرکٹ گیا ہوں, ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں. 1.5 سال سے میں خود اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اپنی کہانی ہے, ہر ڈسٹرکٹ کی ایک اپنی کہانی ہے. لوگوں کو میں نے
روتے ہوئے دیکھا ہے. پالیٹکس کا آپ نے مجھے بتایا کہ میری ساری عمر گزر گئی, پالیٹکس میں سیکنڈ اوپینین بھی موجود ہے, ڈویژن بھی موجود ہے, سب کچھ ہے, اور ساری زندگی سے یہ ہے. اور یہ جمہوریت میں یہی ہوتا ہے. آج بدتمیزی کا کلچر زیادہ آ گیا ہے, ادروائز یہ ڈویژن تو ہمیشہ سے رہی ہے. میں تو اپنے چائلڈہڈ سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. بٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ روڈز بنائیں, ہاسپٹلس بنائے, انفراسٹرکچر ٹھیک کیا, ٹرانسپورٹ دی, آپ نے فارمر کو جو ان کو سبسڈائز ٹریکٹرز دیے, یہ کارڈ وہ کارڈ, کلینکس آن ویل, لیپ ٹاپس تقسیم کر رہے ہیں, سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. ہمارے ادھر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہاؤسنگ سیکٹر میں اب جو بیسک فیسیلیٹیز ہوتی ہیں, واساز بنائے کہ 5 واساز تھے, 41 واساز بن گئے آج 1 سال کے ٹائم میں. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہمارے پاس 5 واساز تھے, وہ آج 41 ڈسٹرکٹس میں واساز موجود ہیں, اور پوری ماڈرن مشینری کے ساتھ. ابھی 270 کے قریب مشینریز ہم پورے کے پورے پنجاب میں اس کی ڈسبرسمنٹ کر چکے ہوئے ہیں. وہ مشینریز وہ جو جاپان میں استعمال ہو رہی ہیں, جو فرسٹ ورلڈ میں استعمال ہو رہی ہیں, جن کو آپ سکرز کہتے ہیں, واٹر باؤزرز کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ ساری اپنی جگہ پہ. بٹ جب میں ACAG پہ آتا ہوں, اپنی گھر اپنی چھت پہ آتا ہوں, تو یقین کریے کہ یہ پالیٹکس نہیں ہے. سر ساؤنڈس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو جس طرح آپ بتاتے ہیں, مگر ہر چیز کے پیچھے پھر تھوڑا سا کرٹیسزم بھی آتا ہے. اور سب سے بڑا اس پہ پھر یہ بھی کویشچن کیا جا رہا تھا کہ کس میرٹ پہ, کس بیسس کے اوپر وہ سلیکشن ہوتی ہے. اور آبویسلی بات ہے جب اتنے نمبرز آف اپلیکنٹس آتے ہیں تو واٹ از دیٹ پروٹوکال جو ہوتا ہے فالو, کہ یار اچھا میرٹ کے اوپر ہی لوگوں کو ملنا چاہیے, اور اس کے اوپر پھر آبویسلی بات ہے جن لوگوں کو مل رہا ہے ان لوگوں سے ریکوری جو ہے اس کا ڈسپلن کیا ہے؟ جی, اس میں بٹ صاحب بالکل آپ کا جو کویشچن ہے بڑا ویلڈ کویشچن ہے, کہ اس میں جب سٹارٹ ہوا تو ایک پورٹل بنا, CM مریم نواز شریف کا پورٹل بنا, وہاں پہ بلین آف پیپل جو ہے نا لوگوں نے وزٹ کیا, اور اس میں سے جو رجسٹرڈ ہوئے, جو سیریز اپلیکنٹ بنے, آپ نے ابھی فگر بتائی ہے کہ وہ مور دین 1 ملین وہ اپلیکنٹ بن گئے. تو اس پہ لیے دوبارہ میٹنگز بیٹھی, ڈیلی بیسس پہ اس پہ میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو مریم نواز شریف کا یہ ان کی پرائورٹی پہ تھا کہ مجھے کسی صورت بھی میرٹ پر ویل کرے گا, مجھے میرٹ کے علاوہ ہٹ کے میری ریکمنڈیشن پہ بھی کسی کو لون نہیں دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ میرٹ بیس جو بھی اپلیکیشنز آتی ہیں ڈیجیٹلی ان کی بیلٹنگ ہوتی ہے. ایلیجبلٹی کا میں نے آپ کو پروسیس بتا دیا ہے کہ وہ صرف اسٹیٹ کا ڈیفالٹ نہیں ہوگا, اس کے پاس ایک پیس آف لینڈ اپنا ہوگا, اس کی اونرشپ میں ہوگا, اس پہ کوئی لون پہلے نہیں ہوگا. بالکل, اگر ہوگا تو اس پہ وہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا, تو وہ ایلیجبل ہے. اس کے بعد کچھ کرنا درنا نہیں ہے کسی CM کے ساتھ, کسی وزیر کے ساتھ, کسی MPA کے ساتھ, کوئی ریکمنڈیشن کسی کی نہیں, پیورلی آن میرٹ. جس کی بیلٹنگ کے ذریعے, ڈیجیٹل بیلٹنگ کے ذریعے نکلے گا, ایلیجبلٹی میں نے آپ کو بتا دی, اس کو لون دیں گے. بیسکلی آپ کا زمین ہونی چاہیے, آپ ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے. دیٹس اٹ. آپ پاکستانی ہو تو آپ ایلیجبل ہیں, آپ اپلیکیشن دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی تھرسٹ موجود ہے, اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہے کہ مریم نواز شریف ایک ویژنری لیڈر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا پبلک پلس پہ ہاتھ تھا. اس کے بعد اگلا کویشچن آتا ہے کہ آپ کے پاس سورس, آپ 3rd ورلڈ کنٹری ہیں, آپ ہمارے یہاں پہ تیل نہیں نکل رہا. آپ کو پتہ ہی کہ آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے ہمارا کیا اسٹیٹس تھا, یا 2.5 سال پہلے کیا اسٹیٹس تھا. آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا کیا اسٹیٹس تھا, کہ ہم روزانہ دن گھنٹوں کا ٹائم دیتا تھا کہ تسی ڈیفالٹ کیتے ایسے ہی تھا نا جی. تو تھوڑا سا ساتھ دیں, ذرا تھوڑا سا زور سے کہہ دیں ایسا تھا. تو آج الحمدللہ آپ کے پروجیکٹس ماشاءاللہ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ. देखिए बजट के ऊपर भी मैं थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए करना चाहूँगा बिकॉज जहाँ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ इफेक्ट हो रही होती है, वहाँ से फिर दूसरी चीज़ों को मतलब कट किया जाता है. अभी आपने कहा कि मतलब ऑलमोस्ट 200 बिलियन 215 بلین ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے سورس سے اس کی ڈسبرسمنٹ کر دی ہوئی ہے. اب لوگوں کا, اب دیکھیں جہاں آپ کی تعریف ہوتی ہے وہاں پھر اس چیز کو جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے کہ فائنینشلی ان دا لانگ ٹرم کیا یہ چیز اسٹیبل ہے, کیونکہ ایجوکیشن کے اوپر بھی کٹ ہو رہا ہے, ہیلتھ کے اوپر بھی کمپرومائز ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر پہ بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. تو کیا اس چیز کو سسٹین کرنے کے لیے باقی چیزوں کو رسک پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں اگین یہاں پہ فلیگ کی ہیں آپ نے. ایک تو میں نے 2 دن پہلے اسمبلی سیشن میں میری کوئی گھنٹے کی اسپیچ ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بہت اسے اپریشیٹ کیا ہے, ابھی ملینس میں چلے گئی ہے. تو اس میں نے تو چیلنج کیا ہے, اور میں نے کہا ہے وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو
کہ آپ میں نے جو ہم پہ فگرز دیے ہیں اس کو آپ چیلنج کرو تو آپ کو زیادہ زحمت نہیں کرنا پڑے گی. میں آ جاؤں گا, آپ اسپیکر کے چیمبر میں آ جاؤ, اپنے چیمبر میں بلاؤ, میں آ کے اپنی منسٹری سے ریزائن کروں گا کہ اگر یہ جو فگرز میں بتا رہا ہوں اگر اس میں کوئی میں نے اگر فج فگرز بتائی ہیں تو چیلنج کر دو. میں نے تو کل تو سارا دن ہاؤس چلا ہے, میں کسی اور جگہ پہ بزی تھا, ابھی تک ان کا چیلنج نہیں آیا. تو میں تو پرسوں آن دی فلور آف دا ہاؤس 1 گھنٹہ میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ میں نے جو فگرز دی ہیں کہ میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اس میں ایجوکیشن سیکٹر, ہاؤسنگ سیکٹر, ہیلتھ سیکٹر, انفراسٹرکچر سیکٹر, ٹرانسپورٹ سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, اس میں لوکل گورنمنٹ کا ستھرا پنجاب, یہ تمام سیکٹرز میں اگر تو بجٹ میں کٹ موجود ہے تو میں قصوروار ہوں. کوئی کٹ نہیں ہے. میں نے چیف منسٹر سے ایک دن سوال کیا کیبنٹ کٹ کی تو بات بھی نہیں میں نے کی سر. میں تو کہا کہ لانگ ٹرم کیا چیز یہ ہمارے لیے فیزیبل ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بجٹ آیا, اس بجٹ کے اندر بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ پرائیورٹی کدھر گئی ہے. ایجوکیشن جہاں ایک ٹائم پہ 2.2% ہوتا تھا ہمارا, کٹ ڈاؤن کرتے کرتے اب ہمارا آلموسٹ 0.2-0.3 پہ آ چکا ہے. تو ایجوکیشن کو تو ہم لوگوں نے بالکل ہی کھڈے لائن لگا دیا نا, ہیلتھ کو بھی ہم لوگوں نے کھڈے لائن لگا دیا. نہیں ایسا نہیں. اچھا اس پہ تھوڑا سا اس پہ نا اس کو ڈبیٹ کو اس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو فگرز ہیں اس کا کسی بھی چیز کا نا جب آپ میرٹ دیکھتے ہیں نا تو اس کا کمپیریزن کسی کے ساتھ تو کرتے ہیں نا. بالکل میں نے آپ کو کہا کہ جی جہاں ایک چیز اچھی ہوتی ہے, دیکھیں جہاں ایک چیز اچھی ہوتی ہے وہاں ایک چیز کو کہیں نہ کہیں سے مطلب آپ نے کمپرومائز تو کرنا ہے. بڑا آسان ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج مریم نواز شریف کی گورنمنٹ کے نیچے یہ جو آپ جن ڈپارٹمنٹس کا نام لے رہے ہیں ان کا آپ والیوم نکال لیں اور آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے جب یہاں پہ نیازیوں کی بزداروں کی تباہ کاریاں تھیں اس وقت کا فگرز نکال لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا. جو آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی بڑا آسان ہو جائے گا سمجھنا. وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہاں پہ ایک وزیر آیا جس کا نام بلال یاسین تھا جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا, وہ جھوٹ کہہ رہا تھا. اور اگر وہ فگرز جو ہیں وہ میچ ہی نہ کرتی ہیں ٹورڈز پازیٹیو سائڈ, میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف کے ٹینیور میں جو فگرز ہیں, میں ہاؤسنگ کی بات کروں تو میچ ہی نہیں ہے بھائی. یہ 214 بلین کا ACAG ہے, 214 بلین کی 214 ارب روپے کی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہے. اس سے ملتا جلتا جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس میں سیوریج سسٹم کی بات کی ہے, جس میں واسطاس کو اسٹیبلش کرنے کی بات کی ہے, جس میں بیوٹیفیکیشن پہ کام ہوا ہے, جس میں ہوا ہے, تو اس پہ ذرا اس پہ دیکھ لیں آپ. تو میں نے چیف منسٹر کو کہا CM ہم تو ساری زندگی سے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایز اے پارلیمنٹیرین, کبھی MPA بن گئے, کبھی MNA بن گئے, کبھی اپوزیشن میں چلے گئے, کبھی گورنمنٹ میں آ گئے, تو اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو بڑا مزے کا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی پیسہ وہی ہے جو پنجاب کے پاس تھا, آج پبلک پہ لگ رہا ہے. آج پبلک پہلے کیوں نہیں نظر آیا ہمیں؟ تو نہیں نظر آیا تو یہ تو لوگوں پہ سوال ہے نا, یہ ہم پہ نہیں ہے. دیکھیں IMF آن بورڈ ہے. دیکھیں یہ بھی ہماری کارستانی تو نہیں ہے نا, ہم نے تو ان کو گھر کا راستہ نہیں دکھایا تھا نا, گھر کا راستہ تو کوئی اور دکھا کے گئے تھے. IMF کے پروگرام کے نیچے رہنا از ناٹ اے نیگیٹو تھنگ, یہ تو پوری دنیا کا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. بٹ آپ نے کتنی یاسین بھائی مجھے ایک بات بتائیں, ادھار لینا کیا اچھی بات ہے؟ اب ایسے ایک مطلب جب آپ دعا کریں, دیکھیں میں پچھلے دنوں میں نے آپ کو باکو کا ذکر کیا, دیکھیں اچیومنٹس ہیں. میں یہ ضرور بلیو کرتا ہوں کہ سلو اینڈ اسٹڈی اگر آپ ایک چیز کو بہتر کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بھی چیز اوور نائٹ تو نہیں ٹھیک ہونے والی, ٹھیک ہے نا. اٹ ول ٹیک ٹائم, مگر اس ٹائم کے لیے ہم لوگ اپنی پرائرٹی کس چیز پہ رکھ رہے ہیں. جہاں بری بات ہو رہی, جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اولڈ پالیسیز کے اوپر ہم لوگوں نے یہ چیز کی, ایکشن وغیرہ کیے, لیکن نیو پالیسیز بھی ہماری پکچر پرفیکٹ نہیں ہے. نیو پالیسیز کے اندر بھی ہماری بڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے ابھی. تو میں تو یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ون اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, مگر ایٹ واٹ کاسٹ. میری یہ بھی آتا ہے سوال. پھر جہاں ہم لوگ اسکیلنگ کی بات کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ میرٹ کا بھی مجھے بھی آپ نے کلیئر کیا ہے اینڈ آل دیٹ, مگر اس کے بعد پھر یہ والی بھی چیز آتی ہے کہ یار اچھا کمپلیشن کب ہوگی. اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بٹ فرام یور پرسپیکٹو بیکاز یو آر ہینڈلنگ اٹ مطلب آن کیا کہتے ہیں فرسٹ ہینڈ بیسس, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واٹ از دا ایئر آف کمپلیشن دیٹ یو سی کہ اچھا یار اس کے اندر پرائرٹیز فکس ہوتی ہیں. میں نے اپنا ہاؤسنگ سیکٹر میں آپ کو بتا دیا, ACAG کا میں نے بتایا, اس پہ بھی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف یہ کسی اور کا بھی سوچ تھی, انہیں بھی پتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے, نہیں کر سکے نا. تو اللہ نے آج توفیق دی کہ مریم نواز شریف نے تو اس کو امپلیمنٹ کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا, میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اس کو آپ کاؤنٹر چیک کریں
کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو دوبارہ اپنے پروگرام میں چلائیں کہ ایک وزیر یہاں پہ بیٹھ کے آ کے غلط بیانی کر کے گیا. میں تو اب کہہ رہا ہوں کہ یہ فاسٹسٹ گروئنگ پروگرام ہے دنیا کا اس وقت. 20 سال سے لوگ لگے ہوئے ہیں. 1.5 سال میں آپ نے 1,71,000 فیملیز کو ان کو عزت کی چھت دی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں آتا ہوں, آپ کہتے ہیں اس کی کمپلیشن کب ہونی ہے. کمپلیشن میں کہتا ہوں کہ ایکولی اسی اماؤنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں وہ خرچ ہو رہے ہیں, جس کو آپ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں. اس میں پرائورٹیز لگتی ہیں. انلمیٹڈ ریسورسز تو ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں. تو اس میں چیف منسٹر نے کہا جی کہ اس کا جو کریٹیکل کمپوننٹ ہے نا اس پہ پہلے پیسے خرچ کرو. تو اس کا جو کریٹیکل کمپوننٹ تھا جہاں پہ لوگ ڈوب جاتے تھے, بارش آتی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ جاتے تھے, پنجاب کے تمام شہروں میں ان کریٹیکل ایریاز میں کام ہو رہا ہے. اس کی جو والیوم تھا, جو پیسوں کی انویسٹمنٹ تھی, وہ 52 بلین کی تھی. 52 بلین. اس سی ایم نے کہا جی کہ اس کو کٹ کریں. ان شارٹ کہ جی 48 بلین پہ آج کام ہو رہا ہے. اور جب میں آپ سے یہاں پہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, 2 دن پہلے سی ایم نے میٹنگ لی ہے. ہم نے ان کو 86% اس کی جو فزیکل پروگرس کی رپورٹ میں نے دی ہے ایز اے منسٹر 2 دن پہلے. تو ڈیلی بیسس پہ 1% کی جو ہے نا فزیکل پروگرس ہم انشور کرتے ہیں. تو میننگ دیئر بائی کہ آج وہ 90% کو, میں نے آج صبح سے چیک نہیں کیا, میری اسائنمنٹس تھیں, 90% پہ وہ ہوگی. اس پہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انشاءاللہ ہوپ فلی بیفور مونسون کسی بھی ہیوی رین فال سے پہلے ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پنجاب کے ہر شہر کا, ہر طول و عرض میں جو آپ کے جو میجر سٹیز ہیں, کہ 16 سٹیز ہیں جہاں پہ اس وقت ایٹ ونس کام ہو رہا ہے, جس میں ڈی جی خان بھی شامل ہے, ملتان بھی شامل ہے, سائیوال بھی شامل ہے, اکاڑا بھی شامل ہے, لاہور بھی شامل ہے, گجرات بھی شامل ہے, گجرانوالا بھی شامل ہے, جیلم بھی شامل ہے, پنڈی بھی شامل ہے, حافظ آباد بھی شامل ہے, قصور بھی شامل ہے, شیخوپورہ بھی شامل ہے. اس میں ایٹ ونس کام سٹارٹ ہو رہا ہے. اور مریم مجھے بات بتائیں کہ جہاں آپ نے بتایا کہ جی اتنے لیولز پہ اتنی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے, تو ٹرانسپیرنسی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ بیکاز دیکھیے پبلک کا ٹرسٹ 3-4 ٹیئرز میں اس کی چیکنگ ہے. بہت آپ کا کنسرن بڑا جائز کنسرن ہے, اور میرا بھی الحمدللہ اپنے آپ کو لے کے یہ چیلنج ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنٹ وے میں ای ٹینڈرنگ ہوئی, کوئی اس میں فزیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. مگر اس کے لیے کیا پروٹوکولز ہم لوگوں نے اس میں کوئی بندہ بھی جو ایک ایلیجیبلی کارڈ بنتا ہے, ایلیجیبل ہونے کے لیے اس پہ کارڈ بنتا ہے, وہ ایکسپرٹس اور ہیں, وہ میرا اس سے ایز اے پولیٹیکل فگر میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اتنے ذہین فتین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک کرائٹیریا بناتے ہیں جو انٹرنیشنل کرائٹیریا کے ساتھ میچ کرتا ہے, کہ اس فرم کو کام دینا ہے جس کی جو ان کے جو کرائٹیریاز بنے ہوئے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اس کی ساری اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فرم کے پاس ہوتی ہے. انٹرنیشنل فرم نہیں کرتی. یہاں پہ 3 ٹیئرز میں, اس میں لوکل 3 ٹیئرز میں 4 ٹیئرز میں چیکنگ ہوتی ہے. فرسٹ ایئر پہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے, اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یہ ہم نے فیشن بنا دیا ہے کہ جی سارے 2 نمبر آئے ہیں, سارے خراب کرتے ہیں. آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ یہ اپ رائٹ لوگ ہیں. ہاں, جو فیشن انٹروڈیوس کروایا اس نے ہمیں بہت ہٹ کیا کہ جی یہ سارے ہی کرپٹ ہیں, جی سارے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے بٹ صاحب. میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں آ کے کہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں جس کو ہاؤسنگ کہتے ہیں بہت سے بلیک شیپس ہیں. ان کے باوجود ایسے ہمارے جو ٹاپ موسٹ لاٹ ہے ایسی بیٹھی ہوئی ہے جن کی کریڈیبلٹی پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہے. ایک ٹیئر ان کا ہے, ایک ٹیئر جو آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے وہاں پہ ڈی سیز موجود ہیں, ایک ٹیئرز پہ وہ چیک کر رہے ہیں, ایک ٹیئر پہ نیسپاک ہے, چوتھے ٹیئر پہ جو ہماری جو ہڈن فورسز ہیں جن کو آپ کہتے ہیں جو سی ایم کا جو سٹاف ہے, جو سی ایم کے پاس جو ایک مسلز آتے ہیں, جو پاور جو آپ آتی ہے تو آپ کے پاس ایجنسیز ہوتی ہیں جو رپورٹ 4 ٹیئرز پہ چیکنگ ہوتی ہے. اور الحمدللہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, کوئی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, کوئی اس طرح کا کرپشن کا معاملہ نہیں ہے. اور بڑے ٹرانسپیرنٹ وے میں یہ جو آپ کو بتایا کہ جی 48 بلین کی کنزمپشن ہو رہی ہے, اور آج ہمیں ہونا چاہیے 90% پہ اس کی فزیکل پروگرس ہونی چاہیے. یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. کبھی اس سے پہلے, یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں جو میں نے پرسوں اسمبلی میں کہی ہے, کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں والیوم بتا رہا ہوں 205 بلین کا ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر, 214 بلین کے اے سی اے جی, یہ دونوں ملا کے تقریباً 500 ارب کا بجٹ بنتا ہے. 500 ارب. یہ ہم 3rd ورلڈ کنٹری میں ہیں. میں ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, لائیں کوئی, میں آپ کے تھرو یہ کہتا ہوں بڑی عاجزی سے اللہ سے ڈر کے, لائیں کوئی کسی قسم کی کوئی انوالومنٹ کسی کی لے کے آئیں جناب. جو سزا جناب یہاں پہ آپ لکھ دیں وہ میں قبول کرتا ہوں.
एज ए मिनिस्टर कह रहा हूँ मैं आप कि कोई चीज़ तो यही चीज़ें होती हैं जिसको पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरिट बेस्ड चीज़ों को लेके आगे बढ़ना। और मरीम नवाज शरीफ ये कर रही हैं। मरीम नवाज शरीफ एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा कह चुकी हुई हैं कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें सुरखरू हैं और अल्लाह के आगे भी सुरखरू हैं और अपनी लीडरशिप के आगे भी सुरखरू हैं और लोगों के सामने भी सुरखरू हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ अंडर द टेबल नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे मुझे कहना पड़ता है यहाँ पे कोई गोगीज नेटवर्क काम नहीं कर रहा। यहाँ पे कोई किसी किस्म का आपको लेन देन नहीं चल रहा। पिंकी आ गई सर, अब तो गोगी आउटडेट हो चुकी हुई है। पिंकी फिर दो हैं, पिंकी दो हैं फिर पिंकी तो फिर मैं आता नहीं हूँ उस चीज़ पे, मुझे बिलो द बेल्ट जाने की आदत नहीं है। मगर मैं दूजी वाली दी गल कर रहा हूँ नहीं तो पहले वाली भी गल कर लो, मैं उन्हें भी बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसमें कौन सी बात है। सर अभी आप कह रहे थे कि मैं पगड़ी नहीं उछालता। मैं मेरा जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है, बट जब कभी फिर इतनी पोल्यूटेड पॉलिटिक्स हो गई है उसमें थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ता है। अदरवाइज मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि मैंने हमेशा नहीं सर, मैं हेट पॉलिटिक्स की तरफ ना ही जाता हूँ, ना ही मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। आई बिलीव कि देखें हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आई बिलीव एनीबडी हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू मेकिंग पाकिस्तान बेटर इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो उसके साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि जी मरीम नवाज शरीफ ने जो इनके इनिशिएटिव है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी लीडर हैं या मैं उनके कैबिनेट का मेंबर हूँ। मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, मैंने तमाम कैबिनेट्स में 3 कैबिनेट्स का बता चुका हूँ। मैं बैठा हूँ, बहुत अच्छे काम किए, बट इस तरह के इनिशिएटिव्स इतने चैलेंजिंग हालात में इस तरह परफॉर्म करना मैंने नहीं देखा। मैंने आपको कहा है कि मैंने कोई जस्ट ये नहीं कि मैंने पॉलिटिक्स की और जस्ट मैंने आके टेलीविज़न पे आके जो मैं अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों की पगड़ियों को हाथ डाला, नहीं, मैंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की है। मैंने शहर में बैठ के पॉलिटिक्स की है और नेक नियति के साथ और अच्छे नाम के साथ पॉलिटिक्स की है। मैंने नहीं इस तरह की स्पीड, इस तरह के क्लियर हेडेड डिसीजंस, इस तरह के लोगों में रिलीफ पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स, किसी प्रोजेक्ट की बात कर लें, किसने देखा था कि पाकिस्तान पंजाब में ई बसेस सड़कों पे चलती हुई नजर आएंगी। मैं पिछले 8 के 8 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मैं बाइक सर आप देखें हर आई थिंक पंजाब हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विमेन बाइक ऑपरेटर्स नाउ। स्टूडेंट्स जो आपके हैं वो आपकी ई बाइक्स पे जा रही हैं। आपकी विमेन पुलिस ऑनलाइन आ चुकी हुई है। तो मतलब वो चीज़ें तो हमें नज़र आ रही हैं। किसने सोचा था आज से 2-2.5 साल पहले कि आपका जो ग्रीन पासपोर्ट है, भाई आप भी ट्रैवल करते हैं, मुझे भी उम्र गुजर गई पूरी दुनिया। हाले तो ग्रीन पासपोर्ट छड़ दो, हाले तो हुणे भी जाओगे तो तुम दुबई नहीं बढ़न दे। अब दुबई के साथ तो एक एक्सेप्शनल हमारा इशूज़ है ना। बाकी आप समझते हैं, मैं तो हाल ही होके आया बॉर्डर क्रॉस करके हैं और मैं तो हूण के उथे फ्रेंच डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मतलब चंक है तो वो लगा साड़ा तो ग्रीन है। ग्रीन पासपोर्ट की आप समझते हैं कि इतनी रिस्पेक्ट कभी थी अभी जो आज है? अभी भी अच्छा अभी मतलब कि वो स्टेट जिसको कहते थे कि दे आर टेररिस्ट, आज वो आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं जो 50 साल से एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। तो आज आपका फील्ड मार्शल पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड सुपर पावर है उसका प्राइम मिनिस्टर सोते उठते बैठते बड़ी इज्जत रखी है। देखिए हमने मिडिल मैन होके एक बड़ा अच्छा किरदार प्ले किया है। आई थिंक दैट्स अल्लाह की तरफ से एक बहुत हमारे पे करम हुआ है एंड वी प्लेड इट वेरी वेल। लेकिन मैं इस चीज़ को बिलीव ये भी करता हूँ कि सर इस चीज़ से हमें भी फ़ायदा होना चाहिए। ऐना है ना कि दोवां दी सुलह करा के तुसी उत्थे ही आके बह गए, फिर हमें भी सुलह का कोई तो फ़ायदा होना। हमें भी फिर गैस पाइपलाइन आए, हमें भी फिर ऑयल आए, हमें हमारे यहाँ भी फिर ज़रा खुशहाली आए। अगर 2 साल 2.5 साल पहले हम ये सोच रहे थे कि हंसी गए तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हम देखिएगा कि आने वाले वक्त में हमें जो है सस्ते दामों पे गैस भी मिलेगी, पेट्रोल भी सस्ता। 120 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है इन 2 महीनों में। महंगा भी तुसी कितना सी हमने नहीं किया था, वो इंटरनेशनल सिनेरियो था जिसमें करना पड़ा। लाल भाई फिर मैं और आप यहाँ शुरू हो जाएंगे। देखें अगर बात है पॉजिटिव वे में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। देखिए हम तो कहते हैं कि आप जैसे बंदे हमें हमारे क्रिटिक बने, बट वो बने ना इस तरह बने कि जो स्टैट्स को माने भी। नहीं मैं वो अभी तक मैंने आपको कोई इस तरह की बात नहीं। जरूर आई वुड लव भी कि आप इस पे आए, बट मेरा कहना ये है कि स्टैट्स को माने भी।
ہمارے یہاں پہ تو کچھ ایسے بھی چیزیں آ گئی ہیں نا جو اپنی پارٹی کے لیڈر کو کہتے ہیں آپ نے سنا نہیں ہے, ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گلی محلوں کے لوگ ہیں, وہ پچھلے دنوں سنا نا, پوچھا نا کسی سے کیا ہے دسو نا جی, یہ جڑا وہ گلی محلوں میں بہت زیادہ چلتا ہے چنگسی رکشا, آپ تو ماشاء اللہ ہوش ایریا میں رہتے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا ہوگا سر, میں بٹن روڈ دے گا چلے تو وہ آپ کو پتا ہے نا کہ جی وہ اس کا تو پوچھا جی کنے بنایا ہے, وہ کہنا جی کہ میرے لیڈر نے. انہوں نے کہا جی پاکستان آزاد کنے کرایا سی, انہوں نے کہا جی میرے لیڈر نے. انہوں نے کہا کراچی سمندر ہے کنے بنایا سی, کہنا جی میرے لیڈر نے. اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو میرا کوئی, میں ان کے ساتھ مخاطب بھی نہیں ہوں, ان کے ساتھ میچ نہیں ہے. جو ہوش مند لوگ ہیں جو ہمارے مخالف بھی ہیں ان کے ساتھ مخاطب ہوں آپ کے تھرو. انہیں کہہ رہا ہوں کہ یار اسٹیٹس دیکھو, ہمارے ڈیولپمنٹ دیکھو, ہمارے جو انیشیٹو دیکھو, اگر اس پہ کرٹیسزم بنتی ہے ضرور کرو, ٹکا کے کرو. اگر وہ اب کسی کی فالوئنگ میں اندھے ہو جانا, کو کہہ لینا کہ جی میرا یہ تو اللہ کرے یہ میرا باپ ہوتا, تو یار وہ نہیں, میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں, نہ مجھے اس چیز سے خدا نہ خواستہ خوف ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور شہر کی مہربانی سے اور اپنے لوگوں کی مہربانی سے میں مہر لگا کے آیا ہوں. پتہ ہے سارے شہر کو پتہ ہے, مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. بٹ ایک پریشانی ضرور ہے کہ میں نے ساری زندگی اور کوئی کام نہیں کیا. میں نے ساری زندگی میں نے اسی طرح لوگوں میں گزار دی. میری ساری زندگی اس دنیا میں آنے کے بعد جیسے ہی ہوش سنبھالی تو اسی کام میں, اور اللہ نے بڑی مہربانی کی. جب بھی لوگوں کے پاس گیا لوگوں نے مہر لگائی, لوگوں نے ووٹ دیا. مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ یار یہ بڑا نوبل کاز تھا جس میں آیا تھا, یہ بڑا ہی ریسپیکٹڈ کام تھا جس میں آیا تھا. یہ ہماری اوپوننٹ پارٹی نے اس کو بہت پولوٹیڈ کر دیا ہے. بہت اس پہ نا کوشچن مارکس, نا خام خواہ کے کوشچن مارکس, خام خواہ کی وہ ایک لچر زبان کا استعمال سے ہم بہت ڈیمیج ہوئے. میں ایز اے پولیٹیشین بات کر رہا ہوں, ایز اے وہ پولیٹیشین جس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, میں کوئی ٹال کلیم نہیں کر رہا, جس نے بڑے صاف ستھرے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے. تو اس میں کوئی جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ دیکھیں ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے تھرو آؤٹ ماشاء اللہ PMLN کو, پیپلز پارٹی کو, یہ والی اپوزیشن ہم لوگوں نے ڈے ون سے دیکھی, مطلب وی گرو اپ آن دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اب وہ چیزیں ذرا مطلب 2.0 موڈ میں آ گئی ہیں. اب AI آ گیا, جین زی آ گیا, سارا کچھ کھاتے کھوتے آ گئے. ایک میں آپ سے سوال ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں لوگوں نے اس چیز کو, بلکہ یہ میں پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہا ہوں, لوگوں نے اس چیز کو اس طرح بھی کرٹیسائز کیا کہ اچھا جی یہ اسکیم تو ان لوگوں کے لیے بنی جن کے پاس پلاٹس ہیں, حکومت نے اپنی ہاؤسنگ اسکیمز کیوں نہیں بنائی. اس چیز کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں کہ بھئی پلاٹ ہے تو میں قرضہ دیا گا, مگر جن لوگوں کا پلاٹ نہیں ہے. بڑا ویلڈ کوشچن آپ کا. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی بہتر کرنا بھی گورنمنٹ کی ہی رسپانسبلٹی تھی جن کے پاس ایک پیس آف لینڈ موجود تھا, جو خود اس سوسائٹی کے سود مند شہری تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کچھ کیا. اس کے بعد CM نے کہا کہ جی اس میں اپنی زمین اپنا گھر کے نام سے بھی ہم نے پروجیکٹ نکالا ہے, اور وہ سوسائٹیز جو گورنمنٹ نے بنائی تھیں 40 ایئرس بیک 30 ایئرس بیک, اور وہ نہیں چلی. گورنمنٹ نے بھی تو بنائی نا, بٹ وہ اتنا سکسیس کسی کو نہیں ملی جتنی اپنی چھت اپنا گھر کو ملی ہے. وہ ان سوسائٹیز میں جو ابنڈنٹ پلاٹ پڑے ہوئے تھے, CM نے کہا کہ جی ان کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے جن کے پاس پلاٹس ہی نہیں ہیں. تو اس میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں وہ پلاٹس جو میں نے آپ کو بتایا کہ 30-40 ایئرس بیک 50 ایئرس بیک جو پلاٹس پڑے ہوئے تھے, ان کو ہم نے دوبارہ سے نکالا ہے. ان جو سوسائٹیز ہیں ان کی باؤنڈری والز کو ٹھیک کیا ہے. اتنا عرصہ سے وہ اگر وہاں پہ کوئی الیکٹریسٹی وائر لگی, کوئی ٹرانسفارمر لگا, یا تو وہ چوری ہو گیا یا وہ خراب ہو گیا, اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیا. اس پہ CM نے ہمیں فنڈز دیے ہیں, اور اس میں ہم نے ابھی فرسٹ سلاٹ میں کو 3-4 ہزار جو لوگ ہیں ان کو فری آف کاسٹ 3 مرلے کا پلاٹ CM نے اسی پیٹرن پہ, جس پیٹرن پہ ہم لون دے رہے ہیں کہ کوئی سفارش نہیں, کوئی اس میں نہیں ہوگی ریکمنڈیشن ہوگی کہ یہ فلاں MNA ہے, فلاں وزیر ہے, اس کی ریکمنڈیشن, کوئی ریکمنڈیشن نہیں. آن میرٹ بیس کہ وہ اپلائی کریں اور ان کو ڈیجیٹلی اس کی. جن لوگوں کا پلاٹ نہیں ان کے لیے اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ جس طرح پاکستان کے حالات پلٹے ہیں, اور بہت آپٹمسٹک ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بہتری آئے گی. ہم ان چیزوں کو اور ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ابھی تک کہ جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں آپ نے تو اس کا جواب دینا نا. تو ان ریسورسز میں رہ کے میں نے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کا بتا دیا کہ ہمیں 400-500 بلین کے جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ ورکس ہیں, اپنی چھت اپنا گھر ہے, ڈیولپمنٹ ورکس ہیں, یہ سارے چیف منسٹر مریم نواز شریف نے پنجاب گورنمنٹ سے دیے. اور میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میں تو بھی یہ کہہ دیا, میں نے آپ کو فگر بھی بتا دی, آپ ذرا چیک کروا لیں. آپ کے پاس تو اسٹاف ہے کہ دیکھیں کہ جی ہاؤسنگ سیکٹر
ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ تو اس سے پہلے بھی موجود تھا نا. جی جی ذرا چیک تو کریں کہ اس کا 50% پہ بھی, چلیں اس کے 10% پہ بھی آتے ہیں تو دا آنسر از این بگ نو. اس کے 10% پہ بھی انویسٹمنٹ نہیں تھی. دوبارہ میں آپ کو شاید ریپیٹ کروں, میں ابھی اسٹیٹس اس کے ساتھ لگاؤں گا, یہ دیکھیں 400 to 500 بلین کی انویسٹمنٹ ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں. اس میں واساز ہیں, اس میں پی ایچ ایز ہے, اس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, اس میں اپنی چھت اپنا گھر ہے, سو آن. تو جو دوسرے لوگ تھے جو آئے تھے کہ جی ایسی مدینہ دی ریاست بنانی ہے, ان کا بھی چیک کر لیں. بڑا آسان ہے, گیج کرنا بڑا آسان ہے. اس پہ میرے اگینسٹ آئے گی, آپ میرے ساری باتیں کٹ کر کے آپ وہ چلوائیں کہ دیکھیں جی یہ بلال یاسین ہے کہ ایسی جھوٹ کہے گیا سی جی یہ تو پچھلی گورنمنٹ دا 600 بلین سی, یہاں دا 450 بلین جی جھوٹ جی. اگر وہ 10% پہ بھی نہ ہو تو پھر میں سچا ہوں, پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم وی آر آن رائٹ ٹریک, پھر تو میرا حق بنتا ہے نا. بے شک یہ میرا کیس ہے کہ اس میں, اور انڈاؤٹیڈلی یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو بلائیں گے نا وہ یہی کہے گا, وہ کہے گا جی کہ میرا وہ اپنے اگر اسٹیٹس اگر وہ جاگ رہا ہے نا وزیر, یا وہ کہے گا جی یہ میرے اسٹیٹس ہیں تو یہ احمد بٹ صاحب اس کو آپ چیلنج کروا دیں. اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے نا, انہیں کہیں چیلنج کریں کہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, آپ نے کہا ایجوکیشن سیکٹر میں مجھے نہیں پتا, مجھے جنرلی چیزوں کا پتا, مجھے نہیں میں تو آپ کو بجٹ کا بتا رہا ہوں, نہیں پتا نا. آپ انہیں کہیں جی کہ جی آپ ایجوکیشن سیکٹر کا ابھی نکال دیں کہ ابھی کیا ہے, اور وہ نکال دیں جو پچھلے ادوار میں ہوتا تھا. میچ نہیں ہوئے گا کسی بھی روڈ انفراسٹرکچر کا. بھائی 30,000 کلومیٹر روڈ جو ہے نا وہ مریم نواز شریف کی گورنمنٹ میں بنی ہے. 30,000 کلومیٹر روڈز جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا میں کہہ رہا ہوں نا کہ 204 بلین کے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ورکس ہیں جن کو ہم نے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے ہم نے فلوٹ کیا ہوا ہے. اتنے ہی پیرل لوکل گورنمنٹ کے بھی اتنے ہی موجود ہیں. اس سے کیا ہوگا, اس میں لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں آنی. سر بے شک آنی ہے. جہاں دیکھیں ہم اپنی چھت اپنا گھر کی بات کرتے ہیں, بہت سی ہم لوگوں نے ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں, بڑی چیزیں اس میں اچیو بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں لیکنگ کرتے ہیں وہاں اس چیز کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے. جہاں آپ نے اتنی اچھی ہمیں باتیں بتائی ہیں, اتنی تعریف آپ نے کی, واٹ از دا ون تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو امپروو ان دس اسکیم؟ دیکھیں اس اسکیم میں تو میں آئی ایم کوائٹ سیٹسفائی کہ یہ چیزیں ابھی تو ٹھیک ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں. ٹائم ہمیں ملنا چاہیے کہ جس طرح میں نے کہا کہ میں نے اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کروانے کے لیے چیف منسٹر نے ہمیں 48 بلینس دیے. یہ نہیں ہے کہ آنے ہیں, دیے جو لگ رہے ہیں جن کا میں 90% کی. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کہ ہاں یار یہاں ہم لیک کر رہے ہیں تھوڑا سا؟ دیکھیں اس میں اٹس آل اباؤٹ ریسورسز کہ میں چاہوں گا کہ مجھے یہ 214 بلین کے فنڈز ملے ہیں, اور اس پہ میں نے ابھی جب یہ مہینہ اینڈ ہوگا 30 جون, آپ کو پتا نا یہ ہمارا فائنینشیل ایئر یہی ہوتا ہے, 30 جون کو ہم 1,75,000 کی فگر جو سی ایم کا گیون ٹاسک ہے اس کو ہم اچیو کریں گے. میری خواہش ہوئے گی کہ جب 5 سال سی ایم کمپلیٹ کریں تو ہم جو چیف منسٹر کا ویژن ہے کہ ہم 5 لاکھ فیملیز کو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ کو نا ہم اپ گریڈ کریں. آج ہم 1,75,000 پہ ہوئیں گے. دعا بھی ہوگی اور خواہش بھی ہوگی کہ جب ہمارا یہ ٹرنیور, ابھی ہمارا 50% ٹرنیور نہیں ہوا, ابھی ہمارے جو 50% ریمیننگ ٹرنیور ہے اس میں اتنے فنڈز اویلیبل رہیں, وہ دینے ہیں سی ایم نے اویلیبل رہیں تاکہ ہم اسی ٹرانسپیرنٹ وے میں لوگوں کو ان کی فیملیز کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا. بھائی میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا, میں نے دور دراز علاقوں میں یہ غریب لوگ ہیں جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں 15 لاکھ روپے از نتھنگ. آج 15 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ یہی آئے گی نا ہم پہ کرٹیسزم, بڑا مزہ آئے گا اس پہ پوڈ کاسٹ کو کرے گا, کہے گا جی کی 15 لاکھ روپے, 15 لاکھ روپے میں تو جوتا بھی آ جاتا ہے, ایسے ہی کہیں گے نا. بٹ میرا کہنا یہ ہے کہ جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, ایک دھیلا نہیں ہے, میرے پاس فیل ہے ان کی, میں ان کے گھر گھر گیا ہوں. میں نہیں کہتا میں 1,75,000 لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں, بٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ان کے گھر گیا ہوں جو میرے بینیفیشری ہیں اس پروگرام کے. میں نے ان کو آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی ہم نہیں سوچ سکتے تو ہمیں تو کسی نے 1 روپیہ نہیں دینا تھا, گورنمنٹ نے انٹرسٹ فری 15 لاکھ روپے ہمیں لون دے دی ہے, اور اسے واپس کرنا ہے 3 مہینے کے بعد 14,300 کی انسٹالمنٹ پہ. اب مجھے بتائیں یہاں پہ ہمارے ورکر بھی ہیں, وہ بتائیں کہ 14,300 روپیز کا تو ایک کمرے کی وہ کٹھیا نہیں آتی. اب وہ اپنے گھر میں بھی ہوگا اور وہ اس کو 1 مہینے بعد اس کو پے بیک کرنے میں ایشو بھی کوئی نہیں ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ پرسنٹیج کیا ہے اس کے ریٹرن کی؟ مور دین 99%. جی ہم یہ اس پروگرام میں 214 بلین کی ڈسبرسمنٹ کر چکے ہیں اور 14 بلین ہم ریکور بھی کر چکے ہیں. اچھی بات ہے. اور اس کو سی ایم نے کہا اس کو سائیکل بناؤ, اس کو واپس اسی میں ڈالتے جاؤ. سر یہ پروگرام ہوتے ہیں, یہ وی این ہوتا ہے کہ آج لوگ
میں نے وہی بکا جہاں ماشاءاللہ امپروومنٹ ہوتی ہے اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں. بلال صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا اس چیز کو جسٹیفائی کیا اور آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کی. ہم لوگوں نے زیادہ تر اسی چیز کو کیا. تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز میرے پاس اور بھی ہیں اگر آپ اس کے لیے ریڈی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو بریانی کراچی کی ہوتی ہے لاہور کی؟ لاہور نہیں یہ غلط ہو گیا. میں مانتا ہوں سر اویلیبلٹی کی بات ہے نا. میرے پاس شاید بریانی کراچی کی ہے, لاہور دا پلاؤ ہے. نہیں میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. اندے تے فیکٹس نہ غلط ہے. بریانی تو لاہور کی فیمس نہیں. میری بات سنیے گا. پلاؤ لاہور دا فیمس ہے سر, بریانی کراچی دی ہے. میری بات سمجھیے گا. جی سر. مجھے آپ نے کہا, میں یہ سمجھا کہ جی بریانی آپ کو کون سی پسند ہے, تو مجھے تو لاہور کی پسند ہے. میرے پاس ایکسیس موجود ہے کہ جی میرے کراچی سے اچھی بریانی میرے پاس اویلیبل ہے. ادروائز آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بریانی کراچی کی, اس کی اسپیشلٹی کراچی کی ہے. ٹھیک ہے جی. جلدی سے بتائیے گا, یہ پولیٹیشینز آپ کے گھر آ رہے ہیں, آپ ان کو کیا کھلائیں گے؟ ان کی پرسنالٹی کے حساب سے آپ نے کھلانا ہے کہ یار یہ میرے گھر آنے والے ہیں اندرون شہر. تو یہ مجھے موقع ملا, میں آج کے وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں نہیں ٹھہر جا لے میں نہ میرے کو لسٹ ہے. ٹھہر جو ایک منٹ. سب سے پہلے مجھے بتائیں, بلاول بھٹو صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں, کیا کھلائیں گے ان کو؟ وہ زیمپک پہ ہیں جی, ان کو چائے شائے کافی شافی دے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے جی. چائے ساتھ بسکٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مجھے نہیں پتا, آپ بھی وہ زیمپک پہ ہیں, اگر وہ زیمپک والا بسکٹ کھا سکتا ہے تو اسے ضرور دے دیں گے. نہیں سر, میں زیمپک نہیں, میں لگ رہا ہے کہ تسی انقریب میں ڈپریشن لے رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے. میں کیوں ویٹ بڑھایا ہوا میں نے. واہ 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 جی. عطا تارڑ صاحب, عطا تارڑ بہت سلیکٹیو ہے کھانے میں, چھوٹا بھائی ہے تو جو بھی کہیں گے. دیکھیں ہماری تو لاہور کی ٹریڈیشن. نہیں سر, ڈش بتانی ہے آپ نے, ٹھک کر کے سامنے رکھنی ہے بس. پائے کھلا دوں گا, میں خود بھی پائے پسند کرتا ہوں, پائے اچھے ہوتے ہیں. چھوٹے میں کھاتا ہی, بڑوں کا ادب کرتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا جی. زرداری صاحب سنا میں کہ وہ دال شوق سے کھاتے ہیں, سبزی دال شوق سے کھاتے ہیں. بھنڈی میں نے سنا بڑی شوق, میں سنا ہے سبزی دال وہ شوق سے کھاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آئیں گے تو ہوسٹ کرنا تو ویسے ہی عزت کی بات ہے. تو میں بھی خود بھی دال بڑی اچھی کھاتا ہوں. تو میں وری وتا یا ولی دوجی؟ وہی جی, جو کشمیریوں کی جو وری وتا. کیا بات ہے, وری وتا جی. واہ 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 واہ. مریم اورنگزیب, وہ پچھلے دنوں پراٹھا کھایا تھا انہوں نے, تو 2-3 دن مجھے پتا چلا ہے بیمار ہو گئی تھی. تو وہ کہ بہت ڈائٹ کانشیس ہیں, ہماری بہن ہے, تو وہ انہیں یہ بالکل. میں سر دیکھیں, اگر آپ وہ پلاسٹک والا بنا والا لیں گے پراٹھا تو ہمیشہ کم خراب ہوگا. پراٹھا تو پھر لچھے دار پراٹھا آپ کا اچھا والا ہونا چاہیے نا. میری تو وجہ شہرت یہ ہے کہ میں بہت کھاتا ہوں اور خوب کھاتا ہوں اور اچھا کھاتا ہوں. تو میرے پاس وہ پلاسٹک والے پراٹھے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مریم جی کو, مریم اورنگزیب کو آپ مطلب پراٹھا آفر کروں گا, بٹ مجھے سوٹ نہیں کیا تھا. نہیں تو پھر کیوں آفر کر دیں؟ میری خواہش ہے, میں تو بیسٹ آف دی بیسٹ کھلاؤں گا نا. ہاں چلو ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, دیسی گھی والا پراٹھا, دیسی, وہ بھی گھر والا خریدا ہوا گھی نہیں. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے. اور جی ہماری سی ایم پنجاب, سی ایم تو بھی باکو رہ کے آئے ہیں, تو انہوں نے تو آملیٹ کو بہت پسند کیا. اور میں اسپیشل اس میں چیز والا آملیٹ بنواتا تھا, خاص طور پہ مہربانی کرتی تھی. اچھا چیز آملیٹ, چیز آملیٹ مجھے کہتی تھی کہ بھائی یہ مجھے دو, آپ نے جو بنوایا نا اس میں مجھے پتا ہے اس میں اسپیشلٹی ہے. میں بھی اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں چیز اور انین اور وہ تو پاکستانی آملیٹ ہو گیا ہمارا, جو پیاز تو وہی ٹماٹر اور وہ سارا. آملیٹ میری اپنی اسپیشلٹی ہے, میں کافی چیزیں ایڈ ان کرتا ہوں اس میں. سر لگ رہے ہیں میں نے تمہیں بہنا پائے گا. نہیں جی, حاضر ہے. ٹھیک ہے جی, آملیٹ ان کے لیے ہو گیا. تو پھر اینڈ میں شہباز صاحب نے, میں نے انہیں ہوسٹ کیا, وہ ان کو بہت پسند تھا یہ جن کو آپ شبدیک کہتے ہیں. اچھا ہاں, شبدیک بہت زیادہ وہ بہت پسند تھا, وہ بہت بنواتے رہے. میری والدہ محترمہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو وہ اسپیشلی ان کے کوک آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی صرف آپ اس میں وہ اس کو کروائیں. تو مجھے پتہ ہے کہ ان کو بہت پسند ہے. یہ پرانی بات کر رہا ہوں, اب تو وہ انہوں نے بہت ویٹ ریڈیوس کر لیا. اب تو میں دیکھتا ہوں چائے کافی پہ لگے ہوئے ہیں. اگر وہ آئیں تو آئی ووڈ لو ٹو سرو شبدیک. سر آج کل ایک خاتون وائرل ہوئی ہوئی ہیں جن کو دیسی کھانوں کا بالکل شوق نہیں ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ, بالکل بھی نہیں والی. تو اگر وہ آپ کے گھر آ جائیں تو ان کو کیا کھلائیں گے آپ؟ میرے گھر کیا کرنے آئیں گی وہ؟ پلیز. اچھا جی, تو ان کو نہیں آپ بلائیں گے پھر؟ وہ تو دیسی کھانے بالکل بھی نہیں کھاتے. ہمارا تعلق ہی نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو کھانوں کی تمیز نہیں ہے.
Nareez sir, thank you so much, Bilal sir. Really appreciated you coming over and taking time out and explaining a lot of questions also. But inshallah sir, پھر سے بیٹھنا ہے اور تھوڑی سی اور چیزوں میں بات کریں گے. اگر آپ پھر موقع دیں گے 1.5 سال بعد پھر سے بیٹھیں گے. 1.5 سال میں فوری آپ کو ہوسٹ کریں گے, آپ کو بتائیں گے کھانا کیا ہوتا ہے. ڈن ڈن. دس از گریٹ آنر فار می جی. آپ کا خانوادہ, میں اس لیے نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ مجھے بہت رسک, مجھے تو ان کی گاڑی کا نمبر تک یاد ہے جس گاڑی پہ آیا کرتی تھیں ہمارے گھر. مجھے تو ایک ایک چیز یاد ہے آج بھی کہ جس طرح سے کیا بڑے لوگ, کیا شانوں والے لوگ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਰ. ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਰ. ਉਨਕਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੀ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗੋਟ ਪਾਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ. ਖਾਮ ਖਾਦਾ ਜੀ. بٹ سر تھینک یو سو مچ, ریئلی اپریشیٹ کا گھرانہ جی. اگر تعریف نہیں کریں گے نا تو بڑا ہی ایک ریگریٹ لے کے جاؤں گا. بڑے لوگ, آپ کا بڑا پن ہے سر, آپ کا بڑا پن. مجھے تو پتہ ہے, میں تو یاد کرتا ہوں, لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ میڈم ہمارے گھر آیا کرتی تھیں اور گھنٹوں بیٹھتی تھیں. پھر مجھے یاد ہے کہ میں اپنے پھوپھا کے ساتھ ان کے گھر گیا تو کس طرح سے انہوں نے وارم ویلکم دیا. بہت زیادہ یادیں, بہت زیادہ یادیں. نہیں سر, اپریشیٹڈ سر. آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ بس پیار محبت اور عزت دیتے ہیں. بٹ ایسے لوگ ہسٹری میں ہمارا کیا ہے, ہمارا جہاں پہ ہم نے پالیٹکس کو پولوٹیڈ کیا نا, وہاں پہ ہم ایک اور بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ ایسی شوم بن گئے ہیں کہ اسی اپنے ہیروز نو کھلے دل دے نال اسی انہاں نو ایکنالج بھی نہیں کرتے. یہ تو بات ہے. تو یہ کسی اور جگہ پہ یہ لوگ ہوتے, یہ جو سٹف ہے, تو وہ بات ہی کچھ اور ہوتی. میڈم کا تو ایک زمانہ بھائی, ایک زمانہ. بھائی جان مینوں نہیں سی پتا, میں ہوں تھوڑا گل, میں کیونکہ میری میموری بڑی کھا کے نا دماغ کام کرنا بند ہو گیا. تو مجھے آنیسٹلی اگر آپ اس میری بات کو مان لیں گے, مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بٹ صاحب کے سامنے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنا. میں تو صبح ارلی اپنی میٹنگ میں آیا تھا, پہ میرے ایک فیملی میں کل کھانا تھا, تو میں آنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. میں اب سچ کہہ رہا ہوں, مجھے خوشی ہے کہ میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا, میرے لیے عزت کی بات ہے. میں جو کہہ رہا ہوں آئی مین اٹ. تو میں رات کو سونے سے پہلے نا, رات کو میں کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو اس کے بعد مجھے نا ناٹ فیلنگ ویل, سارا دن بھاگ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اسمبلی کی اسپیچ تھی اس وجہ سے. تو میں یار کیا, تو میں نے پھر اس میں گوگل پہ یا جس پہ نا, میں کہ گوگل مجھے ایک اچھا سا گانا میڈم کا سناؤ. اچھا جی, وہ گانا سنا, کیا مزہ لیا میں نے اس کا. نہر والے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ ماں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں نے پہلے کہا ہے, آنیسٹلی کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنا ہے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں 10 دفعہ کہہ بیٹھا ہوں, تو جھوٹا ویسے ہی بندہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے. میں قسم نہیں کھاؤں گا, مجھے نہیں پتا تھا. تو رات کو کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا, تو میرے یہاں پہ ایک فنکشن تھا, میری ایک بیٹی لگتی ہے, تو وہ آئی تھی باہر سے, تو اس کا کھانا وانا یہ وہی ہے ہی رولا کھانا. تو وہ میں اس میں بزی تھا. تو مجھے صبح میٹنگ تھی میری, پہلی ہماری ہوم میں میٹنگ تھی 9:30 پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ رات کو 2-3 بجے تک جاگ رہے ہیں. پھر 9:30 پہ موسٹ امپورٹنٹ میٹنگ جو میں SCCLO جو کیبنٹ کمیٹی میں بھی تو بنی ہے نا, وہ جو کمیٹی اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں, لا اینڈ آرڈر کو پنجاب کے. تو میری وہ میٹنگ تھی, تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, تو میں ابھی بھی ناٹ فیلنگ ویل. تو میں کیا کی کراں, تو میں پھر میرے کول تو پھر گوگل ہی ایسی, میں گوگل کو اچھا سا گانا نا میڈم کا سناؤ. تو اس نے کہا مجھ سے پہلے سی محبت. کیا اس نے پاگل کیا, رات کا 1:30 بجے, اور آپ ڈسٹرب ہو, وہ گانا سننا تسی. شہباز صاحب تمہیں سمجھ لگے, تسی داڑھی رکھ کے میرے سامنے سی جاندے دنیا دے آؤ, اور دنیا دے کچھ نہ کرنا, صرف اے ہی کرو, میڈم دے گانے سن لو, مہدی حسن دے گانے سن لو, بس. کیا بات, کیا بات. تھینک یو سو مچ. چنگے روٹی کھا لو, اور کچھ نہیں جے پیا آیا, اور باقی گلاں ساری ہیں. بھائی جان اپنا خیال رکھے. بلال بھائی تھینک یو سو مچ, ریئلی اپریشیٹ اٹ.